بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, we are very fortunate to come together as Ahlul Sunnah wal Jama'ah to celebrate what we are, the people who act upon the sunnahs of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the ones who celebrate Islam. The Prophet sallallahu alaihi wasallam is Islam. And Allah subhanahu wa ta'ala has given us the tawfiq to always remember Him, because remembering the Prophet sallallahu alaihi wasallam is remembering Allah subhanahu wa ta'ala. You have to participate in gatherings because that is the essence of our community. A community defines who you are as an individual. And when you just go to the masjid, you do 2 sajdas and you run off, it's just banging your head on the floor. If you have the intention, that's between you and Allah subhanahu wa ta'ala. Everything comes together when we have a jama'ah. That's why the day of Jum'ah, Yawmul Jum'ah, is when you get together. Ikatta hone ka din. Jama'ah, the one we just did. We come together. And so to praise the Prophet sallallahu alaihi wasallam, you can't do it individually, but there's a different feeling. Even to the fard act of Hajj, you do it as a congregation. There's a time for Hajj. You can't just go and do it like Umrah. So Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us through friends, through other wasail, other wasilas, other opportunities for us to come together. Whether it's friends, whether it's to be part of the community, whether as a father wants to bring their son, it's a blessing. These are bahane to get us to the court of Allah subhanahu wa ta'ala and praise His beloved sallallahu alayhi wasallam. So alhamdulillah, I'm going to be here for the next hour and a half. Inshallah khatam karsan. So I'll be doing my contribution. I'll be presenting that. My students inshallah will be here. We'll be doing dhikr at the end. And without any takhir, bila takhir, Hazrat Allama Umar Hayat Qadi Sahab, Damat Barakatumul Aliyah, he is our guest for tonight. We'll be presenting his bayan to us about the Prophet sallallahu alaihi wasallam and the hijrah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the Bayt Aqba, the bay'ah that opened so many opportunities for Islam, and how the Prophet sallallahu alaihi wasallam migrated from Mecca to Medina. The middle that you need to understand what's in there is the Bayt Aqba that opened these opportunities. This is our mawzu for tonight, and inshallah we aim to teach you, because like I said, the Prophet sallallahu alaihi wasallam and the seerah tayyiba of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is Islam. It is part and parcel and of what we need arguments for why it's important in Islam later on, inshallah. I'll have my opportunity, but without further ado, inshallah, Lama Umar Hayat Qadi Sahab, inshallah. Alhamdulillah Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursaleen, amma ba'd, fa'auzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhan nabiyyu
انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. وقال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وابنہ الکریم وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. واجب الاحترام علماء ملت اسلامیہ اور اہل اسلام بھائیوں، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، یہ ماہ ربیع الاول شریف ہے، اور اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت نے حضور سید عالم جان کائنات فخر موجودات جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اپنی سب سے بڑی نعمت اور اپنا سب سے بڑا فضل ہمیں عطا فرمایا. اور اس عظیم نعمت کے ملنے پر، اللہ کی سب سے بڑی نعمت کے ملنے پر، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تمام افراد جیسے ہی یہ ماہ مبارک آتا ہے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لاتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مالک تیرا لاکھ لاکھ کرم اور احسان کہ تو نے حضور کریم علیہ السلام کی صورت میں اپنی سب سے بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی. حضرات، یہ جو محفل میلاد ہے، محفل ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضور کریم علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں محافل کا انعقاد ہے. اس کا سبب یہی ہے کہ در حقیقت ہم اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں اس عظیم نعمت کے ملنے پر. محفل میلاد دراصل شکر ادا کرنے کی ایک صورت ہے، کیونکہ محفل میلاد میں ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں، شانیں اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقامات، شمائل، خصائص، ان کا تذکرہ کرتے ہیں. حضور کریم علیہ السلام کی آمد کے موقع پر جو معجزات رونما ہوئے ان کا ذکر خیر کرتے ہیں، اور پھر یہ ساری باتیں سننے کے بعد اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ تیرا لاکھ لاکھ کرم اور احسان، تو نے ایسا شانوں والا رسول ہمیں عطا کیا. حضرات، جتنا بھی اللہ کا انسان شکر ادا کرے وہ کم ہے. یہ اللہ نے مومنوں پر، اہل ایمان پر، اہل اسلام پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے کہ اس نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی صورت میں اپنی سب سے بڑی نعمت ہمیں عطا کی ہے. اور میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا آپ حضرات سے کہ ہمیں اس ذکر کو، اس نعمت کے ملنے پہ اللہ کے شکر کو سال کے صرف اس مہینے تک محدود نہیں کرنا چاہیے کہ یہ مہینہ آئے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، یہ مہینہ آئے تو ہم ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں سجائیں، بلکہ پورا سال اہل اسلام کو ہر لمحہ اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تیرا لاکھ لاکھ کرم، تو نے حضور کریم علیہ السلام کا امتی ہمیں بنایا. اور پھر حضرات محترم، میں نے اللہ رب العزت کے پاک کلام سے جو حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اسی کی مناسبت سے میں آج کی سیرت مبارکہ کے جس عنوان پر ابھی آپ سماعت کر رہے تھے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوتی اور تبلیغی جو کوششیں ہیں جن کی بدولت مدینے میں اسلام پھیلا ہے، اس کا آغاز کیسے ہوا، یہ ایک بڑا روشن پہلو ہے یہ سیرت طیبہ کا.
اس کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد اجازت چاہوں گا۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام کے اندر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو مبشر بنا کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو نذیر بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو سراجم منیرا چمکتا ہوا آفتاب مہتاب بنا کر بھیجا ہے۔ اور پھر آپ یہ بات دیکھیں کہ قرآن حکیم نے جہاں بھی نبی پاک علیہ السلام کی شانوں کی بات کی ہے، اللہ نے اس کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی۔ الف لام میم سے لے کر والناس تک جہاں بھی قرآن میں نبی کریم علیہ السلام کی شانوں کا بیان آئے گا، اس کی نسبت اللہ اپنی ذات کی طرف فرمائے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا، ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بنا کے بھیجا، ہم نے آپ کو ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا، ہم نے آپ کو خدا کے حکم سے خدا کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا، سراجم منیرا بنا کے ہم نے بھیجا ہے۔ اپنی ذات کی طرف اللہ نے نسبت کی جہاں جہاں نبی پاک علیہ السلام کی شان بیان ہوئی۔ یہ سورہ احزاب کی بڑی مشہور یہ آیہ مبارکہ ہے، اس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے شاہد فرمایا، مبشر فرمایا، نذیر فرمایا، اور اس کے بعد وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا فرمایا۔ یہ حضور کریم علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے، یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا فرض منصبی تھا، فرائض نبوت میں سے، کہ حضور کریم علیہ السلام نے مخلوق کو خدا کی طرف بلایا، اور یہ بڑی اہم ڈیوٹی ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو بندوں کو خدا کی طرف بلاتا ہے؟ اس سے بڑھ کر، اس سے حسین کس کی بات، اس سے خوبصورت کس کی بات جو بندوں کو خدا کی طرف بلاتا ہے نا۔ حضور کریم علیہ السلام نے مخلوق کو خالق کی طرف بلایا، نبی رحمت علیہ السلام نے بندوں کا تعلق رب سے جوڑا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کو خدا کی توحید کی طرف ان کو بلایا، انہیں متوجہ کیا، ان کے سینوں میں توحید خدا بندی کا چراغ روشن کیا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ نے حکم دیا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو رب کریم نے حکم فرمایا کہ آپ ان کو بلائیے، اور پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس ڈیوٹی ہے، تو آپ نے غالباً جو کل کی محفل تھی اس میں سفر طائف کا اور عام الحزن کے حوالے سے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے حوالے سے، حضرت ابو طالب کے وصال کے حوالے سے، یہ ساری باتیں آپ نے سنی ہوں۔ سفر طائف آپ نے سنا ہوگا۔ اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو میں چند پہلو آپ حضرات کی خدمت میں حضرات عرض کرنا چاہوں گا، اس میں ہمارے لیے بڑے سبق موجود ہیں، بڑے سبق موجود ہیں ہمارے لیے۔ جی اللہ اکبر۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبوت کا 11واں سال ہے، اعلان نبوت کا 11واں سال۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت کے بعد 3 سال تک پہلے خفیہ لوگوں کے اندر اسلام کی دعوت کو عام کیا ہے۔ پرائیویٹلی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ مکہ کے اندر جاری رہا، فردن فردن، تنہا تنہا جا کر میرے آقا کریم علیہ السلام نے لوگوں کو بلایا، پہلے خاندان والوں کو بلایا، پھر اہل مکہ کے سرداروں کو دعوت دی، پھر ان کا ظلم و ستم بڑھا تو آپ طائف کی طرف تشریف لے جاتے ہیں، اور پھر طائف سے جب واپسی ہوتی ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس دعوت کے آغاز کے لیے عرب میں لگنے والے بڑے بڑے میلوں کا انتخاب کیا۔ وہاں جا کر ان میلوں میں آنے والے، چونکہ 3 بڑے میلے لگتے تھے اس دور کے اندر، جنہیں آپ تجارت کی منڈیاں بھی کہہ سکتے تھے،
کہ ایک مہینہ یہاں میلہ لگا، منڈی لگی، ایک مہینہ پھر آگے چلے گئے، تیسرے مہینے وہ حج کے ایام کے قریب میں مکہ کے قریب آ کر بستی آباد ہوتی تھی. پوری دنیا، پورے دنیائے عرب سے لوگ ان تجارت کی منڈیوں میں آ کے شریک ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تجارت والی منڈیوں میں جا جا کر لوگوں کو بتاتے تھے، لوگوں اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، میں تمہیں خدا واحد کی طرف بلانے کے لیے آیا. حضرات یہ دعوت و تبلیغ کا اہم ترین فریضہ تھا. اور آج تو دین کی بات کرنا بڑی آسان ہے. آپ کبھی اندازہ کیجئے، چشمے تصور میں لائیے کہ جب کوئی بات سننے والا نہیں تھا، اس دور کے اندر تنہا ایک شخص اللہ کے حکم سے بندوں کو خدا کی طرف بلا رہا تھا. کتنی مشکلات کا سامنا تھا. اور پھر روایات، اگر آپ حافظ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ پڑھیں یا امام یوسف صالحی شامی کی سبل الہدا والرشاد پڑھیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے راہ حق کے اندر کس قدر مشکلات کا سامنا کیا. سرکار نے خود حضور کریم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، سرکار فرماتے راہ حق میں جتنی تکلیفیں مجھے دی گئی ہیں کسی اور کو نہیں دی گئی. پاؤں لہو لہان ہوئے، نالین خون سے بھری، پورا جسم زخمی تھا، کپڑے خون سے بھرے ہوئے تھے طائف کے میدانوں کے اندر. اور پھر ایک شخص کے پاس اختیار بھی ہو، پہاڑوں کا فرشتہ آ کر بھی کہے اگر آپ اجازت دے تو ابھی پہاڑ ملا دیتے ہیں، یہ سب تباہ ہو جائیں گے، اور جسم زخمی، خون بہ رہا ہے، اور پھر بھی کہتے ہیں شاید ان کی نسلوں میں کوئی خدا کے حضور سر جھکانے والا پیدا ہو جائے. حضرات حضور کریم علیہ السلام ایک ایک جگہ جاتے ہیں. حافظ ابن کثیر نے جو روایات لکھی ہیں ان میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب کسی عرب کے خیمے کے دروازے پہ جاتے، ان منڈیوں میں، تجارتی منڈیوں میں، یا حج کے ایام میں، زمانہ جاہلیت کے اندر بھی عرب کے لوگ حج کے لیے آیا کرتے تھے، جو ان کی رسمیں تھیں وہ اپنی رسمیں پوری کرتے، لیکن حج کے ایام میں پورے عرب سے لوگ مکہ مکرمہ میں آیا کرتے تھے، مینا میں، مزدلفہ میں، یہاں بڑے بڑے خیمے لگتے، پوری دنیا عرب سے لوگ آ کر حج کے لیے آتے، سامان تجارت بھی خریدتے، اپنے طور طریقوں کے مطابق وہ حج بھی ادا کرتے. حضور کریم علیہ السلام ایک ایک خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہو کر فرماتے تھے، لوگوں اللہ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا ہے، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اس پیشانی کو خدا کی چوکھٹ پہ جھکاؤ، بتوں کے سامنے نہ جھکاؤ، اس وحدہ لا شریک کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. راوی بیان کرتے ہیں حضور کریم علیہ السلام جب کسی کو یہ دعوت دے کے جیسے ہی اس جگہ سے ہٹتے تو ایک شخص پیچھے آ کے کھڑا ہو جاتا. ایک شخص بیان کرتے ہیں، مجھے میرے والد نے بیان کیا کہ ایک بھینگا شخص تھا، لمبے بال تھے، جیسے ہی حضور کسی خیمے سے ہٹتے وہ ساتھ ہی کھڑے ہو کر کہتا معاذ اللہ ان کی بات نہ سننا، یہ تمہیں تمہارے دین سے برگزشتہ کرنے والے ہیں، یہ تمہارے خداؤں سے تمہارا تعلق توڑنے والے ہیں، اور تمہارے آباء و اجداد جس دین کے پیروکار رہے یہ اس راستے سے تمہیں ہٹانے والے. حضور دعوت دے کر نکلتے، پیچھے وہ کھڑے ہو کر ساتھ یہ اعلان شروع کر دیتا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی حضور کریم علیہ السلام وہاں سے تشریف لے جاتے، ابھی دوسری جانب پیچھے وہ شخص چلا جاتا ہے. کون تھا؟ ابو لہب تھا. راوی کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا یہ کون تھا شخص، انہوں نے کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتے میں چچا لگتا تھا، ابو لہب تھا، سخت مخالف تھا اسلام کا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات ان حالات کے اندر امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے. ماشاءاللہ، اللہ اکبر. حضرات بڑی انتہائی، بندہ جب وہ سیرت طیبہ کے پہلو پڑھتا ہے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اس راہ حق میں اس دین کو پہنچانے کے لیے، اس دین کی دعوت کو دنیا تک پہنچانے کے لیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر تکلیفیں برداشت کی. کوئی بات سننے والا نہیں. آج تو میری بات کو سننے والے آپ سب موجود ہیں، ہماری تقریریں سننے والے ہزاروں موجود ہوتے ہیں، ہمارے وعظ سننے والے آج ہزاروں موجود ہوتے ہیں. ذرا چشمے تصور میں لائیے کہ جب کوئی ایک شخص بھی اس دعوت کو قبول کرنے والا نہیں تھا،
لیکن پھر بھی وہ اللہ کی توحید کا پیغام دنیا کے سامنے گھر گھر جا کر، گلی گلی جا کر، علاقہ علاقہ جا کر، ایک ایک خیمے کے دروازے پر جا کر خدا کے بندوں کو توحید کی طرف بلا رہے تھے۔ اور جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تو یہ پہلے چھپ کر تبلیغ کا سلسلہ، پھر حضور کریم علیہ السلام نے جا جا کر تبلیغ دین کا یہ سلسلہ شروع فرمایا۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے رہے۔ نبوت کے 11ویں سال مدینہ منورہ سے انصار کے کچھ لوگ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے تشریف لائے۔ وہ آئے ہوئے تھے، عرب چونکہ آیا کرتے تھے، میرے آقا کریم علیہ السلام سب کے پاس جاتے تھے۔ آپ کو پتہ چلا یہ لوگ انصار سے تعلق رکھتے ہیں، مدینہ طیبہ سے آئے ہیں، حضور کریم علیہ السلام ان کے پاس بھی تشریف لے کر گئے، اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ کہاں؟ ہم یثرب سے آئے ہیں۔ اس وقت مدینہ طیبہ کا نام یثرب تھا۔ کہاں؟ وہاں سے آئے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، اگر چاہو تو ہم بیٹھ کر کچھ آپس میں باتیں کر لیں۔ انہوں نے کہا مرحبا، آپ تشریف رکھیے، ہم آپ کی بات سننے کو تیار ہیں۔ باتیں شروع ہوئیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے مدینے سے آنے والے ان انصار سے تعلق رکھنے والے چند لوگوں کے سامنے خدا کی توحید کا پیغام رکھا۔ حضور کریم علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ خدا نے مجھے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، میں تمہیں توحید خدا بندی کی دعوت دیتا ہوں، یہ پیشانی رب کے سامنے جھکایا کرو، ان بتوں کی پوجا پاٹ سے اپنے آپ کو روکو، شرک سے بعد آ جاؤ۔ اللہ نے یہ پیغام دے کر مجھے دنیا میں بھیجا ہے، خدا نے نبی اور رسول بنا کر بھیج۔ اب انہوں نے سنی باتیں، اب سننے کے بعد فوراً ان کے ذہن نے اس کو قبول کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی، اس کی وجہ علماء نے لکھی، وجہ یہ تھی کہ چونکہ انصار یہود میں رہتے تھے، یہ مدینہ منورہ کے جو لوگ تھے انصار سے جن کا تعلق ہے، یہ اوس اور خزرج لوگ، 2 قبیلے ہیں اوس اور خزرج، ان سے یہ تعلق رکھنے ہیں، اور یہ اوس اور خزرج یہ 2 بھائی تھے جن کا یمن سے تعلق تھا، اور یہ یمن سے مدینہ منورہ میں آ کر آباد ہوئے تھے بہت عرصہ پہلے، جب یمن کے اندر ایک بہت بڑا سیلاب آیا تھا اور اس سیلاب کے اندر بہت سا نقصان ہوا، تو یہ 2 بھائی وہاں سے یہاں آ کر آباد ہوئے، اور پھر آگے ان کی نسل بڑھی، اور بڑھتے بڑھتے انصار کا ایک بہت بڑے ان کے آگے قبائل بنتے چلے گئے ان کی اولادوں کے، اور یہ 2 بہت بڑے قبیلے۔ اب یہ ان 2 قبائل سے انصار سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، چونکہ مدینہ میں رہتے تھے، مدینہ میں یہودیوں کا کنٹرول تھا، معاشی طور پہ یہودی مضبوط تھے، سیاسی طور پہ یہودی مضبوط تھے، اور یہودی ان انصار کو کہا کرتے تھے، انہیں کہا کرتے تھے کہ دیکھو ان قریب اللہ کا آخری رسول آنے والا ہے، جب وہ رسول آئے گا تو ہم اس پر ایمان لائیں گے، اور ایمان لانے کے بعد پھر ہم تمہارا خاتمہ کر دیں گے، تہو تیغ کر دیں گے تم سب کو، اور مکمل کنٹرول اس بستی پر، مدینے کی بستی پر ہمارا ہوگا۔ اب یہ باتیں انصار نے سن رکھی تھیں کہ ایک نبی آنے والا ہے، جس نبی کے آنے کی یہ یہود باتیں کرتے رہتے ہیں، تو جیسے ہی حضور کریم علیہ السلام کی زبان اطہر سے انہوں نے یہ باتیں سنی تو فوراً ان کے ذہن میں یہ خیال گیا کہ جو باتیں ہم نے نبی کے آنے کے بارے میں سن رکھی ہیں اور جو باتیں یہ کر رہے ہیں، دل گواہی دیتا ہے کہ یہ سچا انسان ہے، ان کی باتوں کو تسلیم کرنا چاہیے۔ حضرات 6 افراد تھے سب سے پہلے تاریخ انسانی کے اندر مدینہ منورہ سے آنے والے، جنہوں نے عقبہ کے مقام پر حضور کریم علیہ السلام کے ہاتھ پر قبول اسلام کیا، اور یہ 2 میل کا فاصلہ ہے، یہ عقبہ مینا کے بالکل ساتھ ہے، جہاں سے یہ برج شروع ہوتے ہیں اس کے بالکل ساتھ ایک مسجد آج بھی آپ کو نظر آتی ہے بغیر چھت کے، یہ ہلکا یلو کلر کا رنگ ہے اس کو، اور اس کے ارد گرد باڑ لگی ہوئی ہے، اور بالکل سامنے آپ وہیں سے وہ برج شروع ہو جاتے ہیں جہاں سے آپ جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں۔ آج بھی اس جگہ پر وہ مسجد موجود ہے جہاں مدینہ منورہ سے آنے والے ہسٹری میں سب سے پہلے 6 افراد نے مدینے کے تاجدار کے ہاتھوں پر قبول اسلام کیا۔
یہ ہجرت کا 11واں سال، 6 افراد روئے زمین پر اس بستی سے آنے والے رات کی تنہائی میں سرکار کے ہاتھ پہ قبول اسلام کر رہے ہیں. حضور کریم علیہ السلام نے انہیں پھر اسلام کی تعلیمات سکھائیں، اللہ کے کلام کی تلاوت، ان کو اسلام کے احکامات بتائے، نماز کا طور طریقہ بتایا، عبادت الہی، احکامات خداوندی کی تبلیغ فرمائی. پھر یہ 6 لوگ واپس گئے، اور ان 6 لوگوں کے اندر جو نام حضرات آتے ہیں ان میں ایک نام اسد بن زرارہ کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بہت ہی عظیم انسان ہیں، ان 6 خوش نصیبوں میں شامل ہیں جنہوں نے حضور کریم علیہ السلام کے ہاتھ پر سب سے پہلے قبول اسلام کیا ہے. اللہ اکبر. ان کی فضیلت کے اندر، ان کی شان کے اندر بہت سی روایات علماء نے لکھے ہیں. اور پھر جب سب سے پہلے انہوں نے بیعت کی نا، سب سے پہلے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرنے والے بھی یہی ہیں. اور بیعت کی تو بیعت کرتے ہوئے پھر اپنے ساتھی جو ساتھ تھے نا اور آئے ہوئے، انہیں مخاطب کر کے ان کو تھوڑا سا جھنجھوڑا اور فرمایا، او لوگو تم بیعت کرنے لگے ہو، سوچ سمجھ کے کرنا. آج بیعت تم سرکار کے ہاتھ میں ہاتھ دینے لگے ہو، سوچ کر غور و فکر کر کے بیعت کرنا. جانتے ہو اس بیعت کا معنی کیا ہے؟ آج جو یہ بیعت کرنے لگے ہو، جانتے ہو اس بیعت کا معنی کیا ہے؟ کس چیز پر تم بیعت کر رہے ہو؟ اللہ اکبر. فرمانے لگے آج دھیان سے بیعت کرنا. آج کی بیعت عرب و عجم کے ہر انسان کے ساتھ جنگ کرنے کی بیعت ہے. ان کے جھوٹے خداؤں سے بیعت کرنے کی، جھوٹے خداؤں سے جنگ کرنے کی بیعت ہے. ان کو ہلایا، تھوڑا سا جھنجھوڑا انہوں نے کہ لوگوں دھیان سے بیعت کرنا. اور پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر حضرات یہ بیعت کی انہوں نے. اور جب بیعت کی تو باقی ساتھیوں نے کہا جی گھبرانا نہیں کیڑی گل ہے، جن کے ساتھ حضور کی صلح ہوگی ہماری صلح ہوگی، جن سے ان کی جنگ ہوگی ہماری بھی جنگ ہوگی. ہم جانتے ہیں کہ ہم ایک نئے دین میں داخل ہونے والے ہیں، توحید خداوندی کا پرچم بلند کرنے والے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس راہ کے اندر کس قدر مشکلات آئیں گی. اور حضرات یہ پہلے موقع تھے، یہ وہ پہلا سبب تھا جو 6 افراد مدینے سے آنے والے تھے، اور انہوں نے پھر وہاں جا کر دعوت اسلام اور دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا ہے. اور پھر اگلے سال اعلان نبوت کے 12ویں سال ان 6 لوگوں کی کوششوں سے 12 افراد آئے، جنہوں نے آ کر ان میں سے 5 یہی تھے پرانے، باقی 7 نئے تھے. اور ان نئے آنے والوں نے پھر حضور کریم علیہ السلام کے ہاتھ پر قبول اسلام کیا ہے. اسی مقام پر جہاں ان 6 نے بیعت کی تھی، اگلے سال اگلے 7 نئے بندوں نے آ کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ہاتھوں پہ بیعت کی ہے. حضرات وہی مسجد، وہی مقام، اسی جگہ پر، اسی مقام پر ان لوگوں نے بیعت کی ہے آ کر. اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں احکامات سکھائے، تعلیم دی، دین کی باتیں بتائی. اور پھر ان کے ساتھ انہوں نے کہا ساڈے نال کوئی ایک بندہ کل دیو جڑا سانو دین سکھائے، ایک ٹیچر ساڈے نال کلو جڑا سانو نمازاں پڑھائے، ہمیں دین کی تعلیم دے، ہمیں قرآن سکھائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس موقع پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ بھیجا ہے. یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کے بڑے پیارے صحابی ہیں. مکہ میں سب سے زیادہ عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والا مصعب بن عمیر ہے. آپ حیران ہوں گے کہ اس دور کے اندر شام سے 200 درہم کا لباس شام کے درزی سے سل کر مصعب بن عمیر کے لیے آیا کرتا تھا. حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا میں نے مکہ میں مصعب بن عمیر سے زیادہ نفیس جوان کوئی نہیں دیکھا. میں نے مکہ کی دھرتی پہ مصعب بن عمیر سے زیادہ خوشبو، اعلیٰ خوشبوئیں استعمال کرنے والا اور کوئی نہیں دیکھا. میں نے مکہ کی دھرتی پہ عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والا مصعب بن عمیر سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا. 200 درہم کا لباس شام سے سل کے آتا تھا. اور جب قبول اسلام کیا اور گھر والوں کو پتہ چلا تو گھر والوں نے ہر چیز ان کے جسم سے لے لی. ایک کمبل تھا جس کے 2 ٹکڑے کر کے ایک تہبند کے طور پہ استعمال کرتے تھے، ایک اوپر ڈالا کرتے تھے. گھر والوں نے قید کر دیا، گھر والوں نے قید کر دیا. بڑی مشکل سے اس قید سے نکلے. ماں بڑی مالدار تھی،
बड़ी मुश्किल से उस कैद से निकले और फिर हुजूर करीम अलैहिस्सलाम के दामन करम से वाबस्ता हुए। कैसा अखलाक था, कैसा प्यार था, कैसी वो सूरत थी, कैसी वो सीरत थी को जो एक दफा आके तक लेता था फिर हमेशा के लिए गुलाम होकर रह जाता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुजूर करीम अलैहिस्सलाम ने इनको भेजा। ये फिर उन 12 लोगों के साथ मदीना मुनव्वरा में आते हैं और इन्होंने फिर वहां पर आकर दावत व तबलीग का काम शुरू किया। हजरात ये जंगे ओहद के अंदर शहीद हुए, जंगे ओहद में शहीद हुए, मदीना मुनव्वरा में इमाम मुकर्रर हुए, नमाजों की इमामत करते थे, दावत व तबलीग का काम करते थे, दावत के मिशन को लेके आगे से आगे चलते थे। असद बिन जुरारा इनके साथ थे, उनके साथ मिलकर बड़ी मेहनत इन्होंने की। उस दौर के अंदर किसी को इस्लाम की तरफ लाना बहुत मुश्किल काम था। ये किसी एक शख्स को भी तौहीद खुदाबंदी की तरफ ले आना ये बहुत बड़ी कामयाबी थी उस दौर के अंदर। लेकिन आपने मेहनत जारी रखी। और मैं इनके हवाले से एक बात आप हजरात की खिदमत में अर्ज करना चाहूंगा। हमें घर बैठे दीन मिल गया है, हम मुसलमानों के घर में पैदा हुए हैं। जिस दिन मुसअब बिन उमैर शहीद हुए थे ना, तो जो शहीद के जिस्म पर लिबास था वही कफन बना था इनका। और सहाबा कहते हैं हम देख रहे थे वो चादरें इतनी छोटी थी कि सर ढांपते थे तो पांव नंगे हो जाते थे, पांव ढांपते थे तो सर नंगा हो जाता था। ये वो अजीम इंसान शुहदाए उहद के साथ आज भी सैयद शुहदा हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हो के साथ उनकी कब्र शुहदाए उहद के साथ मौजूद है, जिनके बारे में मदीने के ताजदार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कयामत की सुबह तक जब भी कोई इन्हें आकर सलाम करेगा ये उसके सलाम का जवाब देंगे। और सहाबा कहते हैं हमने सरकार की बारगाह में अर्ज की फिर इनके बारे में, हुजूर ये कपड़ा छोटा है, सर ढांपते हैं तो पांव नंगा, और फिर पांव को ढांपते हैं तो सर नंगा। इसी हालत के अंदर उन 2 चादर के टुकड़ों के अंदर मुसअब बिन उमैर एक दिन मस्जिद नबी के दरवाजे से गुजर रहे थे। हुजूर करीम अलैहिस्सलाम ने इनको गुजरते हुए जब देखा था तो आंखों में आंसू आ गए और फरमाया लोगों देखो अल्लाह के दीन की खातिर मुसअब बिन उमैर कहां से कहां तक पहुंचा है, रब के दीन की खातिर कहां से कहां तक पहुंचा है। आज 5 वक्त की नमाज पढ़ना हमारे लिए मुश्किल है, गरम बिस्तर छोड़कर फजर में जमात से नमाज पढ़ना बड़ा इम्तिहान बन गया हमारा। कुरान की तिलावत करने को आज दिल नहीं चाहता हमारा। दीन सीखने के लिए 1 घंटा देने को हम तैयार नहीं है, कुरान पढ़ने के लिए 1 घंटा हमारे पास नहीं है। किसी अहले इल्म के पास दीन की बातें पूछने का वक्त आज हमारे पास न रहा। हजरात उनकी जिंदगियां पढ़ के देखिए जिन्होंने इस्लाम के लिए घर लुटाए, जाने कुर्बान की, मालो दौलत खर्च किया, घर बार को छोड़ा, इलाके छोड़े, कहां से कहां तक पहुंचे। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने हजरत मुसअब बिन उमैर को देख के फरमाया लोगों देखो इस जवान को जो 200 दिरहम का लिबास पहन के मक्के की गलियों में चलता था खुदा के दीन की खातिर, ये कहां से कहां तक पहुंचा है, अल्लाह के दीन की खातिर कहां से कहां तक आया है। आज उस दीन के साथ हमारा ताल्लुक कमजोर हो गया है। हजरात हमारे रस्मी सिलसिले रह गए, ये उलमा मौजूद है, मीलाद का महीना आता है हम बढ़ चढ़ के मोहब्बत का इजहार करते हैं, बाकी जिंदगी के पूरे साल हमारा जिंदगी का परनाला वहीं खड़ा है, कोई तब्दीली नहीं आ रही, कोई इनकलाब बर्पा नहीं हो रहा, कोई चेंज हमें नजर नहीं आती सोसाइटी में। फ्रॉड भी हो रहे हैं, ग्रूमिंग भी हो रही है, ड्रग्स भी बेची जा रही है, मुआशरा जूं का तू है हर जगह। हम ये समझते हैं मोहब्बत का हक अदा कर दिया। हजरात दीन कुर्बानी मांगता है, ख्वाहिशात नफ्स की कुर्बानी देनी पड़ती है, माल की कुर्बानी देनी पड़ती है, वक्त की कुर्बानी देनी पड़ती है, तब कहीं जाकर बंदा मंजिल मकसूद तक पहुंचता है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन की खातिर बड़ी कुर्बानियां मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने दी। बड़ा मुश्किल मरहला है। अब देखें ना कि ये तन्हा 12 अफराद हैं, 13वें हजरत मुसअब बिन उमैर है। इन्होंने जाकर पूरा साल मेहनत की और जब मेहनत की तो उसके नतीजे में अगले साल 72 अफराद मदीना मुनव्वरा से आए। अगले साल उस वैद के अंदर 72 अफराद, और उसी से फिर हुजूर करीम अलैहिस्सलाम की
مدینہ منورہ کی جانب جانے اور ہجرت کرنے کے لیے راستہ ہموار ہوتا ہے سارا. پھر انہوں نے کہا حضور اب آپ وہاں تشریف لے چلیں, اور پھر وہاں کے حضرت مصعب بن عمیر اور اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان دونوں نے بڑی محنت فرمائی. اور اس وقت جو دو بڑے سردار تھے انصار کے, حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی کوشش کاوش سے انصار کے دو بڑے سرداروں نے قبول اسلام کی دولت. حضرت سعد بن معاذ بڑے بڑے جلیل القدر صحابی رسول ہیں, انہی کی کوششوں کے بدلے وہ اسلام کے قریب آئے ہیں. سعد بن معاذ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت سعد کی موت کا وقت قریب آیا اور ان کی روح نے ان کے جسم کا ساتھ چھوڑا, اللہ کا عرش بھی حرکت میں آیا. یہ وہ جلیل القدر صحابی رسول جن کے جنازے میں حضور پاؤں کے بل نہیں پنجوں کے بل چل رہے تھے, انگلیوں پہ چل رہے تھے. لوگوں نے سوال کیا کہ آپ پورا پاؤں مبارک زمین پہ نہیں رکھتے, انگلیوں پہ چل رہے ہیں. فرمایا آج عرش الہی سے سعد کے جنازے میں فرشتے اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں کہ میں دھیان سے چل رہا ہوں کہیں میرا پاؤں کسی فرشتے کے پر پہ نہ جائے. جن کی لحد میں, جن کی قبر میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اترے سرکار, جنہیں اپنے ہاتھوں سے مصطفیٰ نے قبر میں لٹایا ہے, جن کو قبر میں خود سرکار, اور کافی دیر ان کی قبر پہ کھڑے ہو کر حضور تکبیرات پڑھتے رہے. یہ جو آج بعض جگہ ہمارے ہاں رواج ہے نا اذان پڑھنے کا, اس کی بنیاد یہی ہے, اس کی بنیاد یہی ہے. اللہ اکبر. یہ عظیم شخصیت اسید بن حضیر جن کا قرآن سننے کے لیے رب کے فرشتے آیا کرتے تھے, ایک دن تلاوت فرما رہے تھے تو ایک نور کی چھتری آئی, کندیلیں لٹکی ہوئی ہیں. فرمایا میں تلاوت کر رہا تھا, گھوڑا بدکنا شروع ہو گیا. میں نے حیران ہوا, بچہ سویا ہوا تھا, کہیں یہ کچھ نقصان نہ پہنچا دے بچے کو. میں جب اٹھا تو دیکھا ایک نور کا سائبہ ہے جو میرے اوپر سائبہ کیا ہوا ہے, سایہ کیا ہوا ہے. اس سے نور چھن کے آ رہا تھا. دیکھتے ہی دیکھتے آسمان کی جانب گیا اور غائب ہو گیا, اور میں پھر اپنی تلاوت میں مشغول ہو گیا. صبح سرکار کو یہ واقعہ سنایا. حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا اسید یہ رب کے فرشتے تھے جو تیری تلاوت قرآن سننے کے لیے آئے. یہ دو عظیم شخصیتیں جنہوں نے قبول اسلام کیا. حضرات اس طرح پھر یہ راستہ ہموار ہوا مدینہ منورہ کے اندر, اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر جاتے ہیں. حضرات یہ وہ سلسلہ تھا, یہ وہ پہلی بیعت تھی جو عقبہ کے مقام پر ہوئی. پہلے 6 افراد, پھر 12 اور پھر 72 افراد نے حضور کریم علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا, اور پھر آہستہ آہستہ مدینہ منورہ کے اندر اسلام پھر حضور کریم علیہ السلام ہجرت فرما کر اس دھرتی پہ تشریف لے گئے. جی میرے آقا کریم علیہ السلام کی پھر وہاں پر تشریف آوری ہوئی, اور پھر وہاں سے دین کا کام آگے پھیلا. میں آخر میں یہ آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آج دعوت و تبلیغ کے حوالے سے ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. یہ اہم ترین کام ہے کرنے والا جس سے آج ہم غفلت برت رہے ہیں. بالخصوص اہل سنت کا دعوت و تبلیغ کے محاذ پر ہمارا کوئی سلسلہ نہیں ہے, ہمارا کوئی کام نہیں ہے. ہمارے آس پاس ہزاروں غیر مسلم بستے ہیں. ہم ان غیر مسلموں کے سینوں میں رسول کریم علیہ السلام کی محبت کا چراغ روشن کر سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی لمبے چوڑے علم کی ضرورت نہیں, وہ اہل علم سے رہنمائی لی جا سکتی ہے. لیکن اگر فقط ہم اپنے کردار و اخلاق میں, ظاہر و باطن میں, اپنی زبان میں مٹھاس پیدا کر کے اخلاق میں اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک پیدا کر لیں تو دنیا آج بھی اسلام کے قریب آنے کو تیار ہے. حضرات اس ملک کے اندر لوگوں کو دین کے قریب لانے کے لیے اخلاق کی ضرورت ہے, بیہیویئر کی ضرورت ہے, کیریکٹر کی ضرورت ہے. میں نے پہلے بھی شاید آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا کسی مسجد کے اندر کہ یہ برمیم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسلام قبول کر لیتے ہیں, لیکن ہمیں وہ طور طریقے صوفیوں والے
صوفیوں والے اختیار کرنے ہوں گے. بدقسمتی سے آج اہل سنت کے اندر بھی ایکسٹریمزم آتا جا رہا ہے, فتوے بازی آتی جا رہی ہے, ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا ہمت اور حوصلہ ہم میں بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. ہمارے نوجوانوں کے اندر بھی آج شدت پسندی پیدا ہو رہی ہے. اس ملک میں اگر دین کا کام کرنا ہے تو حکمت کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. اس ملک میں اگر کام کرنا ہے تو دانش مندی سے کام کرنا ہوگا. اس ملک کے قوانین کو مد نظر رکھنا ہوگا, یہاں کے حالات کو مد نظر رکھنا ہوگا, یہاں کے لوگوں کی نفسیات کو مد نظر رکھ کر دین کا کام کرنا ہوگا. اور وہ وہی طریقہ ہے جو صوفیاء کا طریقہ ہے, جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا طریقہ تھا, حضور غوث اعظم کا طریقہ تھا, بابا فرید الدین کا طریقہ تھا. میں عرض کر رہا تھا کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. یہ برمنگھم میں ایک یونیورسٹی میں پروگرام ہوا تو وہاں نوجوانوں نے تقریریں رکھی, جیسے سوسائٹیاں ہوتی ہیں, اور اس میں لوگوں کو بلایا. تو ایک کچھ گورے پروفیسر تھے اس یونیورسٹی کے, ان کو بھی بلایا. پروگرام ہو رہا تھا, درمیان میں نماز کا وقت آیا, لوگوں نے نماز پڑھی, نماز پڑھ کے پھر دوبارہ پروگرام شروع ہو گیا. جب اذان ہوئی اور نماز سے پہلے لوگوں نے حضور کے نام کو چوما. اس گورے نے, ہسٹری کا پروفیسر تھا, اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ اپنے نبی کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں, تعظیم کرتے ہیں. جب ان کا نام آتا ہے تو یہ اسے چوم کر اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں. جی بڑا حیران ہوا وہ گورا. اس نے جب سپیچ کی تو اس نے کہا کہ مجھے 14 سال ہو گئے ہیں اس یونیورسٹی میں ہسٹری پڑھاتے ہوئے, میں نے آج تک ایسی قوم نہیں دیکھی جو 1500 سال بعد بھی اپنے نبی کے نام کو چومتی ہو. میں نے ایسی محبت کہیں نہیں دیکھی. انہوں نے دیکھا بھی نہیں, تکا بھی نہیں. یہ عرب میں پیدا بھی نہیں ہوئے, یہ مکہ میں ان کا جنم بھی نہیں ہوا, یہ کوئی ہندوستان میں پیدا ہوا, کوئی کشمیر میں, کوئی پاکستان میں, پھر یہ یہاں آ گئے اور آج 1500 سال بعد بن دیکھے نام بھی چومتے ہیں, درود بھی پڑھتے ہیں, تعظیم بھی کرتے ہیں. یہ میں نے آج منظر پہلی مرتبہ ہی دیکھا ہے. یہ اس نے مینشن کیا. اور پھر جب وہ چلا گیا, سال بعد وہ قاری عبد المجید صاحب ہمارے برسٹل والے, اور وہ ان کو ملا لندن میں, مسلمان ہو چکا تھا. تو اس سے پوچھا قاری صاحب نے بھی تو مسلمان کیسے ہوا؟ تو اس نے کہا اس چیز نے مجھے مسلمان کر دیا. اس نے ایسے کیا, کہا اس چیز نے مجھے مسلمان کر دیا. بظاہر آپ کا ایک عمل تھا نا, آپ نے ایک عمل کیا, اس عمل کو غیر مسلم نے دیکھا, وہی عمل اس کی نجات کا سبب بن گیا. لوگوں اپنے کردار میں محمدی کردار کا رنگ پیدا کرو, اپنی زبانوں کو میٹھا کرو, اخلاق خوبصورت بناؤ. دنیا تمہارے اخلاق کو دیکھ کر نبی کے دامن میں آنے پہ مجبور ہو جائے گی. اس نے کہا تمہارے اس عمل کو دیکھ کر میں حیرت میں پڑا, اور میں پورا سال تمہارے نبی کی لائف کو پڑھتا رہا. میں نے سیدہ آمنہ کی جھولی سے ان کے وصال تک تمہارے نبی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ پڑھا. اور جب میں آخر میں پہنچا تو میرے دل نے گواہی دی کہ کائنات میں محمد سے بڑھ کے سچا انسان کوئی نہیں. میں مجبور ہو گیا کلمہ پڑھنے پر, نبی کے دامن میں پناہ لینے پر. حضرات اگر اسی طرح آج ہم بھی اس ڈیوٹی کو سنبھال لیں, کردار اچھے بنا لیں, زبان میٹھی کر لیں, بیہیویئر کریکٹر خوبصورت کر لیں, دنیا آج بھی دیکھ کر اس میں کشش اتنی ہے, دنیا مجبور ہو جائے گی محمد عربی کے دامن کرم میں پناہ لینے پر. اللہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کی توفیق دے. آج کی اس خوبصورت بزم میں اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. جو گزارشات کی اللہ مجھے, آپ کو, ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور جس خوبصورت انداز میں میلاد کمیٹی ان پروگراموں کا اہتمام کرتی ہے, اور بالخصوص اس دفعہ سیرت طیبہ کے پہلو لوگوں کے سامنے رکھ کر ایک منفرد انداز انہوں نے جو اختیار کیا ہے, یہ بھی قابل ستائش ہے. چونکہ ہمارے ہاں ایک مخصوص موضوعات پر ہی سارا سال باتیں ہوتی ہیں, کوئی نئے پہلو, نئی چیزیں بھی دنیا کو سیکھنے سمجھنے کے لیے ملنی چاہیے. اللہ ان کو برکتوں سے مالا مال فرمائے اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے. وما علینا الا البلاغ المبین. ماشاءاللہ اہل الاسلام UK کی زینت, ماشاءاللہ عمر حیات قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ. اللہ پاک علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم رکھے, اور ان ہیروں کے ذریعے مزید اور چھوٹے چھوٹے ہیرے تیار کرنے کی سعادت و توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک نے ہمیں بالخصوص یہ جو نارتھ کا علاقہ ہے, کیونکہ میں لندن سے ہوں,
تو وہاں پر ہی علامہ صاحب سے پہلے دفعہ ملاقات ہوئی تھی. تو سمجھ لیں کہ علامہ صاحب بھی چند وسیلوں میں سے یہ بھی ایک بہت عظیم وسیلہ تھے میرے لیے کہ میں کرتے کرتے یہاں پر پہنچ گیا. یقین مانے کہ یہاں پر ویسٹ نارتھ ویسٹ کی طرف اور بریڈفورڈ اس طرف بھی, نارتھ ایسٹ کی طرف بھی, جو الحمدللہ محبت رسول, عاشقان رسول, عشاق جو موجود ہیں, الحمدللہ یہ ہمارے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے. کیونکہ میں لندن میں اور برمنگھام میں وہاں پر مکس ہے, اور آپ جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ ایک چیز کا با اثر ہونا اس کے لیے کمیونٹی کی ضرورت ہے. پہلے میں گل کی تھی کار بیٹھے اسلام نہیں آمنا, محنت کر کے کاوش کری کہ اسلام کو جاسو تو دلے چتر سی نا. سو اس لحاظ سے میرے لیے بھی ایک یہی وجہ تھی کہ میں اپنے بچوں کو ایک ایسے کلچر میں, ایک ایسی کمیونٹی میں لے کے آنا چاہتا تھا. الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, یہ اس کا کرم ہے کہ قرآن پاک کو محفوظ کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. ہمارا وہ مقام نہیں, یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے جو مقام عطا کرتا ہے. تو وہ تو میں نے تو دیکھ لیا کہ حق کیا ہے. بزرگان دین اور جن بزرگوں کے ذریعے اہل البیت اور دیگر علماء کرام, علماء حق, جن کے ذریعے آج بھی اسلام محفوظ ہے, وہ تو میں نے دیکھ لیا تھا, لیکن میرے بچوں کو نہیں پتا تھا. تو یہ الحمدللہ ہم اس ایسے کلچر میں ہیں, لیکن ہم مستفیض نہیں ہو رہے کیونکہ ہم زیادہ مصروف ہوتے ہیں. اور جو میلاد کمیٹی میں ہمارے علماء نے جو مخصوص کیا ہے کہ موضوع ہمارے کیا ہونے چاہیے, یہ بھی اس پارٹ آف اسلام, قرآن کھول لو تو دعا اتنا پڑھ لو, پتا تو کون نا مطلب کیا ہے. The Prophet sallallahu alayhi wasallam was the walking, talking, live Quran that the Sahaba Ikram Ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in came to observe, and they observed throughout their lives. The seerah of the Prophet sallallahu alayhi wasallam is in direct connection to the Quran, and the Sahaba Ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in, they are part of the seerah. So when we talk about the Sahaba, how they became Muslim, Ashab Rasul sallallahu alayhi wasallam, کس طرح ایسی عظیم ہستیوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا, یہ بھی سیرت طیبہ کا حصہ ہے. We have to learn from that. اور یہ جو ہم نے موضوع مخصوص کیے ہیں, یہ اسی لیے کہ آپ کو پتہ چلے کہ اسلام کا کیا ہے. صرف قرآن نہیں ہے بلکہ سیرت طیبہ اور اس کا ریلیونس کیا ہے قرآن پاک کے ساتھ. سو یہ آپ کی خوش قسمتی ہے. I'm not taking credit for it. یہ اللہ کی مرضی ہے کہ ہم نے اس سال علماء, کوئی چند علماء یا کسی کے ذہن میں اللہ سبحانہ و تعالی الہام کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے علماء کو ایسی سوچ عطا فرمائی کہ اس سال یہ ہونا چاہیے. اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, وقت کے ساتھ ہوتا ہے. اب آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ حاضر ہوں اور مستفیض ہوں. ماشاءاللہ جب آئے تھے تو 2 صفحے تھیں, اب تقریباً آدھا ہال بھر گیا ہے. لائیو بھی دیکھ رہے ہیں. میں اپنی بات نہیں کر رہا, جتنے بھی مساجد ہیں وہ مخصوص حصے. آج کا جو موضوع تھا جو علامہ صاحب نے بہت ہی نفیس طریقے سے بیان فرمایا, یہ ایک پہلو ہے. آگے کیا ہوا, نہیں آ سکتے تو آپ لائیو دیکھیں, پھر اس کے بعد یوٹیوب وہ کھولیں گے تو وہاں سے کیا ملے گا نہیں پتا. آپ کو روشن میلاد کمیٹی یہ فراہم کر رہی ہے, سنیں. گاڑی میں ٹیکسی کر رہے ہیں اس کو آن کر لیں, ویسے بھی بلوٹوتھ لائی ہوندی ہے, خیر آواز آمدی رہتی ہے نا. سو یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اسلام سیکھیں. So سیرت طیبہ is something you can connect to straight away with the Quran and the translation of the Quran. تفسیر جاننا, احادیث جاننا. جب کسی عالم کے لسان سے, جب آپ کسی عالم کے منہ سے وہ سیرت سنتے ہیں تو وہ قرآن پاک اور اس کے ساتھ ساتھ سیرت طیبہ کا وہ خلاصہ ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سعادت اور توفیق عطا فرمائے کہ ایسی محافل میں شرکت. اگلے جو ہفتہ رہ گیا, 1.5 ہفتہ رہ گیا, پورا 1 ہفتہ رہ گیا, تمام میں شرکت کریں. آپ میں اپنے نمبر نہ بنان لگ گیا, اے جو میں آہن لگ گیا تساں بڑھ سو سن سو, تساں کل عمل کر سو تو مارے صدقہ جاریہ ہے. اے لالچ ہے میمی, لالچ ہے, پیسے نہیں, ثواب نہیں. اور یہی بزرگان دین اور دیگر جو ہمارے اسلاف ہیں, تو ان کو یہ ہوتا تھا کہ ایسا کام کروں کہ جو چلتا رہے.
اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے, ہمت حوصلہ قوت عطا فرمائے. اب پہلا جو ہمارا پروگرام تھا تو وہ کیونکہ علامہ صاحب نے اپنی بہت بھاری حاضری لگائی ماشاءاللہ, بہت مستفید ہوئے, ہم نے کچھ سیکھا. تو انشاءاللہ پہلے بچوں کی ایک نعت ہوگی جو ہم نے مل کر تیاری کی ہے. اس سے قبل میں کچھ چند آیتوں کا شرف حاصل کروں گا آپ کے سامنے تلاوت کرنے کے لیے. پھر بچوں کی نعت شریف ہوگی. اس کے بعد جو میں باتیں کر رہا ہوں ان کو مزید آگے کچھ بڑھاؤں گا. تو پھر میں بھی کچھ حاضری پیش کروں گا. ٹائم تو تھوڑا ہے لیکن انشاءاللہ اختتام بفضل خدا 9 بجے کا ارادہ ہے انشاءاللہ. اختتامی جو ہمارا عمل ہوگا وہ ذکر ہوگا جو کہ ہم نے یہاں پر پہلی دفعہ ہم روشٹیل میں کر رہے ہیں. ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم بچوں کو اس طرف لے کر آئیں, کیونکہ جیسے میں کل میں بھی علامہ صاحب تھے ہمارے روشٹیل کے, ان سے عرض کر رہا تھا کہ جو ہمارے بزرگ ہیں ان کا ایمان یقین پختہ ہے, ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اب جو بار بار وہ اسکولوں میں پڑھتے ہیں سنتے ہیں. علامہ صاحب سے میری بڑی ایک دلی لگاؤ ہے, وہ اس لیے نہیں کہ آج موجود ہیں. علامہ صاحب ماشاءاللہ میرے والد صاحب کی عمر کے, بلکہ شاید ان سے بھی بڑے ہوں, لیکن ان کی جو سوچ ہے وہ مجددوں والی سوچ ہے. مجدد ہوتا ہے جو تجدید لے کے آئے, جو renew of the faith. امام غزالی he was a مجدد. اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ he was a مجدد. مجدد الفسانی ان کے نام میں بھی, لیکن مجدد the renew of the faith. ماشاءاللہ علامہ صاحب ہمارے بزرگوں میں ان کی عمر کے, ان کے زمانے کے ہو کر تجدید والی سوچ رکھتے ہیں. MashaAllah, he's very open-minded, and that's why I respect him, because I've got to know him. I have to know more. I'm sitting down. There's a wasila for me to know the ulama, to be part of the Milad committee. The ulama know me. I know them, but I don't know them that well yet. I'm getting to know them. Allama Sahab I know in a bit more detail, and that's why I respect him, because he's open-minded. When I told him about the daf, which the other masajid, that's what we're going to do. We're going to read the naat with the daf and the dhikr as well, according to the Naqshbandi Haqqani tariqah. Allama Sahab, mashallah, he respected, he understood, he understands the positions. He knows what we're trying to do for the youth. ہماری جو ٹارگٹ آڈینس ہے وہ یوتھ ہیں, کہ ان کو اسلام کی طرف لے کر آئیں, کہ وہ اتنی ٹیکنالوجی اور پلے اسٹیشن یوٹیوب دیکھ کر اور جو اسکول میں پڑھایا جاتا ہے وہ سوچتے ہیں پتہ نہیں خدا ابھی ہے کہ نہیں. واللہ میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں, کیونکہ میں بھی یہاں پر اسکول میں پڑھا ہوں نا. یہ سوچ ہمارے بچوں کے ذہن سے ضرور گزرتی ہے کہ خدا ہے یا نہیں. اسلام نے ہمیں تو یہ بتایا, اور باقی جو ہم کو پڑھایا جاتا ہے وہ اتنا ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں اسلام کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. لیکن بچے وہ لاسٹ ہیں, اور بچوں کو جب تک آپ بتائیں گے نہیں, جیسے کہ علامہ صاحب عرض کر رہے تھے کہ کتنی بڑی بات ہے انگوٹھوں کو چومنا, یہ وہ بھی ایک وہ شک کے دائرے میں بات آ گئی بچوں کے لیے, پتہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ نہیں. تو اس لیے ہماری ٹارگٹ آڈینس یوتھ ہے, اور یوتھ وہ ہم ان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں وہ ہمارے اسلام کو, سنی طریقہ کار کو, اور کل ہمارے مرنے کے بعد وہ ہم کو اصال ثواب کا سلسلہ جاری رکھیں. اس لیے ہم ان کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں. آخری بات یہ, پھر انشاءاللہ چھوٹی سی ایک پوائنٹ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ زندگیاں 3 ہوتی ہیں, ایک دنیا میں, ایک قبر میں, اور ایک آخرت میں. جو سیانے ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلا کہ لک دورہ ہو جائے کوئی بزنس شروع کر لو, بہ کے کھاندے رہ سن. ایسا ہی ہے نا, اسی میں حکمت ہے نا کہ ہمارا کوئی بزنس ہو, اس سے ہمیں آمدن ہوگی, آرام سے بیٹھ کر کھائیں گے, بچے جوان ہوں گے, وہ کل ہمیں سپورٹ کریں گے, اللہ اللہ کریں گے. یہ ایک عقل مندی ہے. لیکن اس سے بڑھ کر عقل مندی یہ ہے کہ آپ دنیا میں ایک ایسا بزنس شروع کریں, صدقہ جاریہ کی بات کر رہا ہوں, کہ آپ قبر میں جو اصل بڑھاپا ہے وہاں پر بیٹھ کر کھائیں. جب بندے کے وہ درد نکل آتے ہیں نا تو وہ عمر بڑھنے لگتی ہے, تو پھر وہاں پر آپ کو ابھی بھی موقع ہے کہ آپ اس وقت صدقہ جاریہ قائم کریں, غریبوں کی, یتیموں کی مدد کریں, مدرسوں میں آپ اپنا وہاں پر ان کی امداد کریں, حفاظ تیار کروائیں.
ابھی بھی آپ کے, لیکن جب آنکھیں بند ہو جاتی ہیں, روح نکل جاتی ہے, پھر اس وقت اصل ضعف آتا ہے. جو ضعیف ہوتا ہے نا بندہ, اصل ضعف اس وقت آتا ہے کہ اس وقت آپ کچھ نہیں, نہ کچھ کما سکتے ہیں, صرف کھانے کے لیے آپ ہوتے ہیں قبر میں. تو ہماری جو وہ ثواب ہوتا ہے, جو اصل سرمایہ ہے نا, وہ ثواب ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسی طرح اپنے اسلام میں پختہ ہو کر صدقہ جاریہ کی بزنس, پیسے کے لیے نہیں, بچوں کو درخت لگانا, to dig a well and these kind of wasilas that we have, ایسی چیزوں کو قائم کریں تاکہ کل ہم قبر میں رسوا نہ ہوں. کیونکہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کو فائن دینا پڑے گا. یہاں پر پیسے نہ ہونا تو وہ آپ کو جرمانہ, قرضے میں آپ چلے جاتے ہیں. تو قرضہ کیا ہے؟ عذاب. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قبر کے لیے اتنا غنی کر دے کہ ہم ثواب سے مالا مال ہوں. Inshallah, if my class can come up, please. If you want to come up at the front. گزر گیا احسن, آ جا انیس, آ جا گیا اس کو. رائٹ, بس دعا چاہیے لما سب سنی دف سو دیں اتنے جاتا کھڑی ہو جاؤں. یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نوت سرکار کی پڑھتا ہوں میں, بس اسی بات سے گر میں میرے رحمت ہوگی.
روتا ہوں میں بس اسی بات سے گر میں میرے رحمت ہوگی. ماشاءاللہ آپ کی حوصلہ افزائی چاہیے بچوں کے لیے. میں بھی 17 سال کی عمر میں مساجد میں امامت کا کام شروع کیا تھا لندن میں. تو الحمدللہ جس چیز نے مجھے راہ حق پر رکھا اور الٹے کام کرنے سے بچایا وہ وہاں پر بزرگوں کی اس مسجد کے حضرات کی حوصلہ افزائی تھی. آپ کو پتا ہے کہ مشکلات نہیں ہیں ہمارے لیے, ہمارے بچوں کے لیے غلط کام کرنے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے وہاں پر. حاجی فاروق صاحب کے ساتھ میں ایک دفعہ ریڈیو پر تھا تو وہاں پر ہم بات کر رہے تھے, تو دوبارہ وہ پوائنٹ آپ کے سامنے ہدیہ کرنا چاہتا ہوں کہ جن بچوں کو توجہ نہیں ملتی نا پھر وہ الٹے سیدھے کام کرتے ہیں توجہ حاصل کرنے کے لیے. مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ کریں گے تو وہ کریں گے تو یہ ہوگا. مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک عجیب اور ایک انتہا والا کام کریں گے تو بندے کہیں گے ایک کرنے لگ گئے. توجہ چاہیے بچوں کو, بچیوں کو. یہ ہمارا مقصد ہے یہاں پر. اور ہم نے نام بھی ایڈن ہاؤس اسی لیے رکھا تھا, اسی حکمت کے زیر کہ یہاں پر ہر قسم کے بچے یہاں پر آئیں, اپنے لیے بھی وہ ذریعہ نجات بنے اور بالخصوص اپنے والدین کے لیے بھی ذریعہ نجات بنے. تو حوصلہ افزائی کے بغیر وہ انسان کہتا ہے کہ یہی کرتے ہیں نا بچے کہ میں اتنی محنت کیتی ہے, 2 اے لبے نے 1 بی لبیا ہے, اب بعد اور محنت کر, وہ آدھا دفعہ کرو. محنت کر کے اتنی محنت کر کے کچھ نہیں لبنا سو ٹرکا لوی خیر ہے. حوصلہ تو لبنا کو نہیں ہے, شاباش تو لبنی کو نہیں ہے. سو یہی اسی طرح کی چیزیں صرف ان بچوں کے لیے نہیں بلکہ پورے روسٹیل کے لیے, یہ ہمارے بچوں کو ان چیز کی ضرورت ہے, اس چیز کی ضرورت ہے بچوں کو اور بچیوں کے لیے. غلط کام کرے چلو کوئی گل نہیں, ماشاءاللہ پتر جو بھی کیتا چنگا کیتا ہے. سو یہ میں عرض ہے, گزارش ہے. میں ایک جگہ پر ہوں, میں اپنے گھر ہوں, پورے روسٹیل کو میرا ٹھیکہ تو نہیں ہے, لیکن اگر میں آپ کو اچھی بات بتاؤں گا, آپ اس پر عمل کریں گے تو میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے, اور انشاءاللہ میرے بچوں کو, میرے سٹوڈنٹس کو بھی اس عمل کا, آپ کے عمل کا فیض ملے گا. ہمیں پتہ نہیں کہاں سے فیض آ رہا ہے, کبھی بزرگوں سے آ رہا ہوتا ہے, کبھی نیک عمل کی وجہ سے آ رہا ہوتا ہے. تو یہ آپ کی دعائیں بھی چاہیے, اور انشاءاللہ اللہ آپ کی آل اولاد اور آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی اللہ خیر آپ کے لیے فرمائے ان میں. تھوڑی حاضری پیش کروں گا, 15 منٹ ہے انشاءاللہ, پھر اس کے بعد ذکر اور کچھ میں بھی حصہ ڈالوں اس میں, اور اس کے بعد 10-15 منٹ کے لیے میں اپنی حاضری پیش کروں گا, اس کے بعد ذکر ہوگا, اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد لنگر پیش کیا جائے گا. رحم اللہ خیرہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. حال دل کس کو سنائیں, حال دل کس کو سنائیں, آپ کے ہوتے ہوئے
مجھے کیوں کر ستائیں غم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے غم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے کیوں انہیں میں دوں سزائیں کیوں انہیں میں دوں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا کلیم اللہ یا محبوب اللہ یا نور اللہ کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. My presentation in terms of our subject is going to be in English because Allama Umar Hayat Qadri before me has covered most of the things that we need to cover. I want to convey what he has, try and shorten it up with a few points in the next 10 minutes inshallah, then we'll do dhikr and we'll be finished. Bayt Aqba, Bay'ah is when you give allegiance. That whatever you say, I'm yours. That's what Bay'ah is. And nowadays we do Bay'ah with our shuyukh, Bayt. It's allegiance to your shaykh. That ya shaykh, whatever you tell me, I will do. In my a'mal, in my wadha'if, wazifah. The Sahaba of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that's what they did. They gave their bay'ah to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Prophet sallallahu alaihi wasallam's hayati tayyibah, the blessed life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the hardest day in the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam was Taif. طائف کا جو دن تھا جو واقعہ تھا وہ سب سے مشکل گھڑی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں. Everything has a peak and the hardship peaked and that was the height of that peak of hardship, and from there onwards it was a downward slope. Everything started to get better from that day, and these are the tests that Allah subhanahu wa ta'ala puts through, especially for the Anbiya Kiram alayhim as-salatu was-salam. As Allama Sahab mentioned before, that Yathrab ke wali, you heard it in the Naaz before, Shahi Medina,
Yathrib was the name of Medina before the Prophet ﷺ migrated there. Bayt Aqaba, jisna apni zubani ch aani hai Bayt Aqaba, that bay'ah was that door that opened up, and eventually it led to the migration of the Prophet ﷺ from Mecca to Medina. There were two tribes, and a little pointer on the tribes, because I hear this from our own Pakistani people. کہ ایک قوما چ کوئی آنا کوئی میں راجا ہاں کوئی آنا میں رہی ہاں اور بچوں میں یہ چیز ایک اچھی اس میں اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے یہاں پر لڑائیاں بھی ہوتی ہیں ان معاملات پر لیکن اچھائی اس میں ہے کہ یہاں پر ہماری جو ویلیوز ہیں ہماری جو قیمتی ہمارے طریق ہیں جو ہمارے اعمال ہیں وہ اسی چیز میں محفوظ ہیں کہ تمہارا باپ دادا کیا کرتا تھا اگر اس میں اچھائی ہے تو وہ بھی منتقل ہوتی ہے اگر برائی ہے تو وہ بھی منتقل ہوتی ہے. They say in Britain, especially from our Pakistani youth, it's a bad thing. You know, we shouldn't have this in Islam. We shouldn't have this in our way. Because look at how the Western world had progressed. I ask you, what is the House of Lords? وہ بھی نسلیں چل رہی ہیں نبیاں جو لارڈز ہیں ایک ہاؤس آف کامنز ہے ایک ہاؤس آف لارڈز ہے ہاؤس آف کامنز یو گیٹ دیئر تھرو ووٹنگ ہاؤس آف لارڈز یو بیکم اے لارڈ اف یور باپ دادا واز اے لارڈ اتھا بھی برادری چلنی ہے نبی ہمارے لیے اس میں برائی ہے کہ تمہیں نسلوں کا اور یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے لیکن at the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam the two tribes Aus and Khazraj the two tribes the good things were there, and then there was fitna amongst them, by the way. The two tribes from Yathrib, they had interfighting. When they came to that season, when people came to do Hajj and the Prophet ﷺ, what's been mentioned today have been 3 different occasions of bay'ah. Once when the 6 individuals came, then 12, and in the end the 73. So those Ashab of the Rasul sallallahu alayhi wasallam, they were the 2 tribes in Yathrib, and what weakened them was interfighting. They were fighting with each other, and because of that fighting they became weak, and the Jews of Medina, they took over. Politically, financially, they were in power. They're small in number. Now there's something for us to ponder. Is this not the situation of today? Muslims are fighting Muslims. You are opening yourself up for others to come and put you down and control your situation. Now how did Yathrib and those 2 tribes, how did they get out of it? By giving their hand to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Prophet sallallahu alaihi wasallam brought them together. That was something that brought them together, and they were united. When the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the 3 incidents that I've mentioned, when the bay'ah was done, the first one is sometimes disregarded because the Prophet sallallahu alaihi wasallam went to give da'wah. The other 2 occasions, that's regarded more authentic and strong because they came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. When these groups came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, because the Prophet sallallahu alaihi wasallam's hujra, the blessed house of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, was in close proximity to the Kaaba, and at that season, lots of people came, and people didn't question why are 72, 73 people coming together in one house, because it was a lot of rush. But the Prophet ﷺ said, meet at Aqaba at midnight. And he took his uncle Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, although he hadn't accepted Islam at that time, to that meeting. And Abbas radiyallahu ta'ala anhu said that this is a huge thing you're doing. If you cannot bear responsibility, then don't go ahead with it.
if you cannot if you cannot protect the Prophet sallallahu alaihi wasallam, then he is with us, we will protect him. From one of the individuals, I want to bring this point, is very, this is the muhabba of the Ashab Rasul sallallahu alaihi wasallam. One of those that wanted to take bay'ah, he asked, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, after we have given you bay'ah allegiance, will you forsake us once you've had success over the Meccans? Will you forsake us? Will you leave us? And look at the answer of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. I am from you, you are from me. My blood is your blood is my blood. I swear that I will live and die with you. Ilmul Ghaib of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Prophet sallallahu alaihi wasallam is telling them, I will live and die with you. Where are they? They're based in Medina, Mecca, or not in Mecca, sorry, in Medina, Yathrib. They are in Yathrib. It's not even named Medina. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, the bay'ah is just taking place. He has not even migrated yet. The community in Yathrib is very small, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam is saying, I will die with you. You can take points out of that, you know, this meant that and this meant that. But what's happened is in front of us. Gumbad-e Hazra is in Medina, it's not in Mecca. The Prophet ﷺ told them that I will die with you. The people who are negative for Islam, should we say, they don't have a problem with La ilaha illallah. The Jews say La ilaha illallah. Other religions say La ilaha illallah too. I haven't gone into the depth of Sikhism, but I think there's something there as well. The problem is with Rasul, because the people of Makkah, they used to say La ilaha illallah as well. And then they had some other versions of how to connect with the Supreme God. They didn't have a problem with La ilaha illallah. They had a problem with Muhammad Rasulullah. They had a problem with that. And how many people still have a problem with us saying Muhammad Rasulullah today? We're doing a milad. La ilaha illallah has been there throughout time. What makes you a Muslim is to say La ilaha illallah and Muhammad Rasulullah. They had a problem back then, and they were not regarded Muslims. And to this day we still have, you shouldn't do milad. Muhammad is just a normal man, na'udhu billah. He was just there to bring the message. Degradation. Not just of the Prophet ﷺ status, of his family. Because the Prophet ﷺ left us the Quran and his family. If you go to this day, if you look at Tariq padhe agar, जो आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीख में आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए ही उनके वसीले से इस्लाम फैला. From ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती to शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ये सैयद ज़ादे थे ना. इस्लाम इन्हीं के सदके और जरिए से फैला, क्योंकि यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लहू मुबारक लेकर ये इस्लाम को वही काम कर रहे हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था. This was यही इस्लाम का ये हमारा एक ज़रूरी बहुत अहम हमारा अमल था कि जो सैयद ज़ात थे हम उनकी इज़्ज़त करते थे. मिस्र में उनको डिफरेंट मुख्तलिफ सब्ज़ रंग के या और भी रंग के इमामे उनको पहनाए जाते थे कि पता चले कि ये आम नहीं है, ये सैयद ज़ादा है. टैक्स के पैसे से उनको उनकी खिदमत की जाती थी कि आप आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम को जिंदा रखे, काम हम करेंगे. This is the status of the Ali Rasul sallallahu alayhi wasallam. And Islam has always come through their lineage and through their blood, even to this day. The mountains of Islam in India, Pakistan and other regions, even to this day, are Sayyids. Sheikh Muhammad al-Yaqubi came recently. Who is he? A Sayyid. A grandson of the Prophet sallallahu alayhi wasallam. The work these people are doing, they still keep Islam and the original way of their grandfather sallallahu alaihi wasallam alive in the most competent form. These are my few points, and the last one is that if you
act upon the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, you're going to face hardship. And جب مشکلات ہوتی ہیں نا تو پھر اسی وقت سود یا سینے اور مسئلے نکلتے ہیں, اس وقت پھر وضو بھی ہوتا ہے, پھر تسبیحیں بھی نکل آتی ہیں. جب آسانی ہو نا تو پھر وہاں پر وہ ایسی چیز نہیں رہتی. یہاں سے ثابت ہوتا ہے, آپ خود اپنی زندگی میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ جب آسانی ہو وہاں پر وہ اتنی عبادت نہیں ہوتی. لیکن وہ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا نا کہ بلے شاہ پتہ تد لگ سی جدوں چڑی پھنسی ہاتھ بازاں. جب ہنستی ہے نا تو پھر وہ پکارتی ہے, اور ہم وہی چڑیاں ہیں جو پکارتے ہیں اللہ اللہ لا الہ الا اللہ, اے میرے مالک میری مدد فرما. اسی لیے غربا غریب ہم سے بہتر ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی سے ہر وقت اس کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے. پھنس جائیں, گاڑی ٹوٹ گئی ہے, کوئی گل نہیں جی, تھوڑا قرضہ لے سے بینک کو لوں, انشورنس ہے نا, there's always a way out. The people that have no way out, they are more connected to Allah subhanahu wa ta'ala. And who faced the more hardship than the ashab of the Rasul sallallahu alayhi wa sallam? What was their connection when they saw the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and accepted Islam? Ahli baat yahi hai कि I just want to bring this point forward, that the individual that saw the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he's a sahabi. Not from being a Muslim, but for being a Muslim and seeing the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The person who saw a Sahabi, he has that status, not just for being a Muslim, but for being a Muslim and seeing a Sahabi. He's a Tabi'i. The person who saw a Tabi'i is a Taba Tabi'i. These people, we cannot reach their level. And it is for the same reason that the ulama mentioned that when Isa alayhi salam comes back, he will come as the status of a Sahabi, because he saw the Prophet sallallahu alaihi wasallam on Mi'raj. And when we see Isa alayhi salam, inshallah, if you are alive in that time, what status do we gain? The status of a Tabi'i. So the hardship that these people face, they got these stations not because of just saying La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, but for being in direct connection with the Prophet sallallahu alaihi wasallam, directly hand to hand. Al-ulama warathatul anbiya. The ulama are the inheritors of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Gain the inheritors of the Prophet sallallahu alaihi wasallam through the ulama that you have amongst you. Because as time goes on and everything becomes digital, our Islam is going to get deleted randomly. Because everything's PDF now, isn't it? Gain what you can from the ulama whilst they are amongst you. Attending mahafil and meeting them in seclusion. Anywhere. The ulama haq, Allah subhanahu wa ta'ala give us the tawfiq to understand the gravity of the situation and to act in accordance. Wa akhiru da'waya and alhamdulillahi rabbil alameen. 5 minutes dhikr, and then inshallah we'll do Saad Islam and we'll finish up with that. Hassan. Anis. آج صاحب لیٹ بند کر چھوڑ دوں بار میں لیٹا بند کر چھوڑ lights off. These lights off. Turn the lights off. You know the shoe racks though. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنگی ساتھ مل کر پڑھیں. You know put your shoes. Yeah, just maybe behind the door.
ساتھی مل کر پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. استغفر الله 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 ربي من كل ذنب واتوب اليه. 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 ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اونچی آواز میں ذکر کریں، کیونکہ ہر بندہ ہچکا جاتا ہے کہ میں اونچا پڑھوں گا تو مجھے کوئی دیکھے گا کہ یہ اونچا پڑھ رہا ہے. جب تمام سنگی ساتھی اونچا پڑھیں گے تو آواز زیادہ ہوگی، کوئی بندہ ہچکائے گا نہیں، اور پھر انشاءاللہ وہ کیفیت محسوس ہوگی جس کی ہمیں ہمیشہ ذکر کے دوران چاہت ہوتی ہے. Allah
الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد كليم الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد كليم الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد كليم الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الله 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 Allah
سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انشاءاللہ ہم شکر ہے آپ کی مہمان نواز، ہماری مہمان نوازی ہے لیکن آپ کی حاضری ہوتی ہے تو آپ نے ہم کو یہ موقع عطا فرمایا کہ آپ کی مہمان نوازی کریں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اسی طرح کی محافل میں شرکت کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے. ہمارے بزرگ استاد العلماء جناب مولانا کوثر صاحب اختتامی انشاءاللہ ہمیں مستفیض فرمائیں اور پھر انشاءاللہ صلاۃ والسلام ہوگا اور پھر اختتام ہوگا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین حبیبنا سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار
یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین اللہم ربنا انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم ربنا اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا ما فی تولیت اللہم ارحم فإنک خیر الراحمین یا اللہ جل جلالہ و امن والہ. آج کی یہ محفل پاک، اس سے پہلی محفل، سب کا الہ العالمین کاوش کرنا اپنی استطاعت کے مطابق اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو ہدیہ ثواب پہنچا، آپ کے مراتب بلند تر بلند فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سارے حضرات انبیاء کرام مرسلین علیہم السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین، آپ کے چچا سیدنا عباس و حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری آل عطرت، سارے اصحاب کے بعد تابعین و تبع تابعین، سارے صحابیات، تابعیات، تبع تابعیات، الہ العالمین، جتنے بھی شہداء کرام، جتنے بھی مفسرین و محدثین، ائمہ مجتہدین، تمام سلسلوں کے بزرگان دین جو بھی اس دنیا فانی سے رحلت کر گئے ہیں، سب کو ثواب پہنچا، سب کے درجوں کو بلند فرما. ہمارے جتنے بزرگوار، ہمارے جتنے عزیز رشتہ دار اقربا، ہمارے میں سے جن کے والدین، والد یا والدہ، جو ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، جو بھی رخصت ہو گئے ہیں، سب کو ثواب پہنچا. الہ العالمین، یہاں ہم جتنے حاضر ہیں، ان کے جو لوائقین دنیا سے چلے گئے، جو حاضر نہیں ہیں، ہر مسلمان مرد و خواتین جن کے والدین جو بھی دنیا سے چلے گئے، سب کو ثواب پہنچا. اے اللہ، ہر بیمار کو صحت عطا فرما، ہر دکھی کا دکھ دور فرما، ہر پریشان حال کی پریشانی دور فرما. یا الہی، خیر اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، خلوت جلوت، سفر حضر، سونے جاگنے اٹھنے بیٹھنے میں سب کی خیر و عافیت فرما. مقبوضہ کشمیر کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں طویل عرصہ گزرتا جا رہا ہے اور انتہائی کرب کے اندر مبتلا ہے، لیکن داد دیتے ہیں ان کے حوصلے کو. الہ العالمین انہیں آزادی کی نعمت عطا فرما، فلسطین والوں کو آزادی کی نعمت عطا فرما. دیگر ممالک میں جو بھی ہیں یا اللہ، سب کو آزادی کی نعمت سے مالا مال. الہ العالمین اس ملک کی خیر فرما، اور پاکستان کے اندر الہ العالمین اپنے محبوب کے صدقے میں امن پیدا فرما. الہ العالمین ضیاب فی سیاب لب پہ کلمہ، دل میں گستاخی، سلام نجدی کو یہ تسلیم زبانی ہے سے محفوظ فرما. وَأُفَوِّضُ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ. کل کا پروگرام انشاءاللہ العزیز فیضان مدینہ میں ہوگا. فیضان